सरदार हमजा साहब तशरीफ लाए हमजा हैं। साहब आए हैं। जी जनाब, आदाब। जी आदाब। सचवाला साहब आदाब, कैसे हैं आप? आदाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहली बार मैंने गुस्ताखी की है और कुछ हिम्मत की है कुछ सवाल करने की। अभी जो साहब सवाल जिन्होंने किया सूरह तहरीम के बारे में, जी इसके बारे में आपने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और आपके लिए वही मुनासिब बात भी थी, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पे चाहता हूँ कुछ रोशनी डालना। जी जरूर जरूर, इजाजत हो तो बस। हाँ जी जरूर। इसमें इस वाले वाक़े पे मैंने कई बार और बहुत सी तफासिर का मुताला किया, उलझन का शिकार रहा और समझने की कोशिश की। जो बात मेरी समझ में आई तमाम तफासिर को देखने के बाद, मैं तफहीमुल कुरान के वो ये कि इसमें मारिया किब्तिया हजरत हफ्सा के घर में थी। हमारे हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी हफ्सा साहबा से कहा कि तुमको तुम्हारे वालिद ने बुलाया है और वहां जाके उनसे मुलाकात कर लो। वो चली गई। मारिया किब्तिया ये हमारे हजरत मोहम्मद साहब को, जो मिस्र के एक उस वक्त का एक बादशाह था, उसने हदिये में इनको पेश की थी, जो बांदी थी, और ये ईमान नहीं लाई थी और न ये प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी बनी। ये बिल्कुल कंफर्म है। ये अलग बात है कि मौदूदी साहब ने तफहीमुल कुरान में पता नहीं कहां से ये बात शामिल कर दी कि उन्होंने उनसे शादी कर ली थी, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। हुजूर की बीवियों में जो लिस्ट बनती है बीवियों की, उनमें इनका नाम कहीं नहीं आता। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये कि मारिया किब्तिया उस वक्त उनके घर में थी, हज़रत हफ्सा के। हुजूर ने उनसे जो है वो कुछ ख्वाहिश हुई होगी। हज़रत हफ्सा को उनके बाप के पास भेज दिया। हज़रत हफ्सा घर पहुंचती हैं, उनकी माँ कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमको बुलाया नहीं गया है। तो वो जल्दी वापस आ गई खिलाफ तवक्को। आगे देखा तो उन्होंने पाया कि हज़रत मोहम्मद जो हैं वो हज़रत मारिया किब्तिया के साथ में उन्होंने हमबिस्तरी की थी। उनको बहुत गुस्सा आया। उनकी बारी थी उस दिन और उनके घर में एक बांदी के साथ में उन्होंने जो हमबिस्तरी की, इस पे ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने गुस्सा अपना जाहिर किया तो हज़रत मोहम्मद ने हाथ छुड़ा करके और आगे बढ़े और ये कहा कि ठीक है, मैं आइंदा कभी इनसे नहीं मिलूंगा। उनको इस पे यकीन नहीं आया। उन्होंने इस पे इसवार किया कि मैं कैसे ऐसे बात मान लूं। उन्होंने कसम खा ली कि मैं कसम खाता हूं खुदा की कि मैं आइंदा कभी इनसे मुलाकात नहीं करूंगा, कभी इनसे नहीं मिलूंगा। और ये कह दिया अलबत्ता कि ये बात किसी से कहना नहीं। जो कुरान में वो आयत आया नहीं है कि भाई असर नबी इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा, कि नबी ने जब अपनी किसी बीवी से ये कहा, एक राज रखा दिया कि ये किसी से कहना नहीं। उन्होंने जाकर के हज़रत आयशा से बता दिया। जब हुजूर की मुलाकात हज़रत आयशा से हुई तो उनकी गुफ्तगू से उनको अंदाजा हो गया होगा कि शायद उन तक ये बात पहुंच गई है। इस पर उन्हें गुस्सा आया और इसके बाद नौबत यहाँ तक पहुंची कि वो तमाम अपनी बीवियों को उन्होंने ईला जिसे कहते हैं वो किया। इसका मतलब ये होता है कि उनको उन्होंने छोड़ दिया। तकरीबन 1 महीने तक ये सारा किस्सा चलता रहा। लोग समझे कि अपनी तमाम बीवियों को हुजूर ने तलाक दे दिया है। अब मौदूदी साहब जैसे लोगों ने, जो आजकल के मॉडर्न मुफस्सिरीन हैं, उनको जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज महसूस हुई होगी। तो उन्होंने ये महसूस किया कि भाई जो कुछ भी लिखा गया है, जिन लोगों ने हकीकत लिखी वो सही है, लेकिन आज 21वीं नौजवान को ये बात नहीं, मोहम्मद का ये कैरेक्टर सामने उसके आएगा तो ये बहुत खराब इमेज बनेगी। तो इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि वो शहद वाली बात को ले आए। शहद वाली बात क्या थी? वो ये में ये बात लिखी गई होगी कि अपनी असर की नमाज के बाद वो एक बीवी के यहाँ ज्यादा देर तक ठहर जाते थे। तो कुछ बीवियों ने मालूम हुआ उनको किसी से कि वो किसी बीवी के यहाँ काफी देर तक ठहरते हैं। तो जब आपस में लोगों ने एक जो है वो साजिश रची और ये हुआ कि तुम्हारे पास अगर वो आए
تو کہنا کہ آپ کے منہ سے کچھ بدبو سی آ رہی ہے. کوئی خاص قسم کا شہد ہوتا ہے اس کی جو طریقہ جیسے آپ کی ہوتی ہے نا کوئی چیز پکتی ہے تو کسی درخت سے وہ شہد بھی اس کو بولتے تھے اور اسی سے نبیذ بھی بنتی ہے, اس زمانے میں بنتی تھی جو بعد میں حرام کی. تو وہ اپنی کسی بیوی کے یہاں حضور نے یہ کہا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں تو فلاں بیوی کے یہاں جا کے گیا تھا اور وہاں جا کر کے میں یہ شہد پی لیتا ہوں. تو انہوں نے پھر بھی ان سے کہہ دیا کسی سے کہنے نہیں یہ بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ علامہ ابن حجر اسقلانی جیسے مفسرین محدثین ہیں انہوں نے زیادہ صحیح بات مانی ہے پہلی والی ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ان کی ہم بستری ہوئی تھی. جی کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی تطبیق دینے کی کہ دو الگ الگ واقعات ہوئے ہیں, شہد کا واقعہ بھی ایک ہوا ہے اور یہ والا ماریہ قبطیہ والا واقعہ بھی ہوا ہے. ہم جب غور سے دیکھتے ہیں پوری کہانی کو کہ 1 مہینے تک بیویوں سے الگ ہو جانا, بے حد غصے کا اظہار کرنا اور اس پہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر جن کی 2 بیٹیاں دونوں کی ایک بیٹی حضور کو بیاہی تھیں اور ان پہ الزام یہ لگ گیا کہ انہوں نے نبی کے خلاف جتھا بنا لیا, گروہ بندی کر لی. آگر کے وہ غصہ ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو ڈانٹتے ہیں بری طرح سے اور دھمکی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خدا اگر یہ نبی تم کو سب کو طلاق دے دے تو خدا ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ خالی شہد کے بارے میں کسی بیوی کے راز کھول دینے سے اتنا بڑا اسکینڈل بن جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تبھی ہوگا جب کوئی سنگین واقعہ ہوا اور جس کے راز کھل جانے سے نبی کو سبکی محسوس ہوئی ہوگی. تو صاف پتہ چلتا ہے اور علامہ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے اسی بات کو زیادہ اہمیت بھی دی ہے کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کا تھا. اب اس کے بعد پھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بہت خوبصورت تھیں ماریہ قبطیہ. یہاں پر ایک اور نقطہ بھی جو ہے میں ایڈ کر دوں حمزہ بھائی کہ دیکھیں کہ خود قرآن کی جو آیتیں جو اس کا متن بتا رہا ہے, پہلی بات تو اس میں کہیں بھی شہد کا کوئی ذکر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. یہ 5 آیتوں میں شہد کا ذکر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں تبتغی مرضات ازواجک کا لفظ آ کر خود بخود یہ بات کلیئر ہو گئی, بالکل کلیئر ہو جاتی ہے, بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. اب یہاں شہد کی جو ہے یہ منہ شگافی کر کے اس طرح سے جو ہے یہ اس آیت پر پردہ پوشی کرنے کی جو ناکام کوشش کرتے ہیں ہمارے نام نہاد مترجمین, لیپا پوتی کر کے یہ ہمارے مفسرین اور مترجمین یہ دراصل ایک طرح کے جرم میں مبتلا ہیں. اسی لیے تو میں ان کو مجرمین کہتا ہوں. یہ سچ کو چھپاتے ہیں, سچ پر پردہ ڈالتے ہیں اور جو ہے جھوٹ کو ابھارتے ہیں. یہ مجرم ہے یقیناً. یہ مترجمین مانتا ہوں اور یہ مفسرین. میں یہ سمجھا ہوں, میں مانتا ہوں کہ امام غزالی سے لے کر کے امام رازی, امام غزالی, مولانا مودودی صاحب, جتنے بھی لوگ ہیں آج کل کے بلکہ جاوید غامدی صاحب, یہ سارے لوگ آج کے جو ایکس مسلم تنگ آ کر کے مذہب سے الگ ہوئے ہیں ان ایکس مسلموں سے کہیں زیادہ یہ لوگ ایکس مسلم تھے. جی ہاں, اندر سے اوپر سے اپنی عزت کو بنائے رکھنے کے واسطے, شہرت کمانے کے واسطے ان سب نے ڈرامہ ہے, دولت ہے یا اپنی جو ہے جو واہ واہ ہے, اپنا منصب ہے, اپنا عہدہ ہے, اس کو بچانے کے لیے وہ جو ہے جھوٹ پر جو ہے ہمیشہ لیپا پوتی کرتے ہیں. جی ہاں, ان لوگوں نے یہ کیا ہے. تو ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی. دوسری ایک اہم بات اور اسی میں ہے, میں صرف 1 منٹ اور لوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ضرور. وہ یہ کہ ہمارے بھائی صاحب جنہوں نے 4 آیتوں تک تو پیش کیا سورۃ تحریم کی, 5ویں آیت بہت اہم ہے. 5ویں آیت یہ ہے کہ مولوی صاحب نے بھی لکھا ہے, مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ 5ویں آیت جو ہے وہ ہے عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. بغیر لمبی سی یہ آیت چلی گئی. وہ یہ جملہ اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر نبی تم کو طلاق دے دیں تو خدا ان کو تم سے اچھی کماری شادی شدہ اچھی نیک عورتیں جو ہے وہ عطا کر دے. یہ جملہ حضرت عمر کے منہ سے نکلا تھا. جی ہاں اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا. ہاں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ میاں نے قل بھی نہیں کہا کہ اے نبی تم کہہ دو,
کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں طلاق دے دوں تو ایسا ایسا ہو جائے، جیسا حضرت عمر نے کہا تھا کہ عسى ربه ان طلقكن، اگر ہو سکتا ہے کہ نبی اگر تم کو طلاق دے دے تو ان کو تم سے اچھی بیویاں مل جائے، بعینہ ہی یہی جملہ بغیر قل کہے ہوئے جی قرآن کا حصہ بن گیا، قرآن کا حصہ بن گیا۔ یہ بات دوسرے لفظوں میں ہم ناقابل، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت یا اس طرح کی کئی آیتیں یہ اصل میں عمر کے الفاظ ہیں، خالی عمر نہیں، کئی جگہ عمر کے ہیں جن کو بولتے ہیں موافقات عمر، اس کے علاوہ کئی آیتیں اور بھی ہیں کہ جو کسی اور نے وہ جملہ اس کے منہ سے نکلا اور قرآن کا حصہ بن گیا۔ مثال کے طور پہ علامہ جو ہیں علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی، وہ لکھتے ہیں کہ حضور کی ایک بیوی کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ جتنی کی نعمتیں ہیں ہم چیزیں مردوں، جتنی تعریفیں ہیں وہ مردوں کی ہوتی ہیں، ہم عورتوں کا کہیں کسی پہ نہیں آتا۔ تو وہ بیوی یہ کہتی ہیں کہ اس کے چند ہی دن کے بعد میں نے سنا، گھر پہ میں کنگھا کرتی تھی تو میں نے سنا کہ حضور کی آواز آ رہی ممبر پر سے، اور حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان اللہ تعالی یقول، اے لوگو اللہ کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ لمبی سی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آگے جو قرآن کی آیت پیش کی وہ یہ کہ بے شک مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، نیک، اچھی، فلاں فلاں فلاں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ تمام کے تمام اللہ کے ہاں ان سب کو ان کے کاموں کا اجر ملے گا۔ یہ ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ میں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، اس پر 2-3 دن کے بعد ہی حضور نے وہاں بیٹھ کر کے یہ جو ہے یہ آیت پوری تلاوت فرمائی اور قرآن کا حصہ بن گیا۔ اس جیسی اور بہت سی مجھے آیتیں ملی ہیں کہ جو کسی کے منہ سے، صحابی کے منہ سے نکلا اور وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں میں، کون سی وائف تھی ان کی؟ سوری، ان کی وائف کا نام ابھی میں بھول گیا ہوں، میں نے مطالعہ کیا تھا، میرے پاس کہیں وہ سیف ہے کمپیوٹر میں، لیکن میں اس وقت بھول رہا ہوں۔ یہ حدیث میں ایک کہاں دیکھا آپ نے؟ یہ علامہ سیوطی نے یہ نقل کیا ہے اپنی کتاب الاتقان فی علوم بہت مشہور کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، مشہور کتاب ہے، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور یہ اس کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے علوم قرآن جو ہیں ان میں اگر مہارت پیدا کرنی ہے تو اس کو پڑھیے آپ۔ الاتقان کا مطلب ہوتا ہے مہارت پیدا کرنا، الاتقان فی علوم القرآن۔ اور یہ اسلامک، یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی وغیرہ میں اسلامک اسٹڈیز جو بچے ایم اے یا وغیرہ کرتے ہیں اس کورس میں یہ کتاب شامل ہے، اور جتنے مدرسے ہیں عربی زبان کے ان مدرسوں میں یہ کتاب مطالعے میں شامل ہے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے سب کو بیان کیا، ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن آپ نے بڑے سلیقے کے ساتھ سب کو سمجھایا، اللہ آپ کو اس کا اجر خیر دے۔ بہت نوازش آپ کی، بس مجھے یہی بات عرض کرنی تھی اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا۔ میں بہت اچھا لگا حمزہ بھائی، آپ تشریف لائے اور اسی طرح سے آپ آتے رہیے، اور کوشش کروں گا، یعنی ہماری جو ہے رہنمائی ہوگی، اور جو ہے بہت سے لوگوں کو رہنمائی کہہ کے مجھے شرمندہ مت کریں، میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں، بس آپ لوگوں کے ساتھ آپ آتے رہیے، ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے حمزہ بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بہت شکریہ۔